बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप आज यहाँ तशरीफ़ लाए। आपने देखा कि सुबह सुबह एक बयानिया दोबारा शुरू हो जाता है और जिसका हमें भी जवाब देना पड़ता है। लेकिन जैसे मैंने कल कहा था कि ना हमने किसी पे गद्दारी का फतवा देना है, ना किसी के ऊपर गद्दारी का सर्टिफिकेट देना है, क्योंकि हमारे कायद का बयानिया के वोट को इज्जत दो खुद इतना मजबूत है कि इस तरह की चीज़ें निकलेंगी। लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट इस लिहाज से है कि क्योंकि 2018 में आरटीएस बिठाकर एक नालायक नाअहल टोला मुसल्लत किया गया था और 2 साल 2.5 साल में जो पाकिस्तान की आवाम के साथ हुआ, जिसकी सज़ा पाकिस्तान की आवाम काट रही है, और जानबूझकर 2018 से 2020 एक झूठा मसनूई करप्शन का बयानिया बनाया गया। और जब वो करप्शन का बयानिया सियासी इंतकाम पाकिस्तान की आवाम को पता चला और जो झूठा एहतसाब का बयानिया था जब वो दफन हो गया, जब कारकर्दगी सिफर हो गई, जब चोरी करप्शन पाकिस्तान की आवाम के सामने अयां हो गई, जब नालायकी और नाअहली की सजा पाकिस्तान की आवाम इस वक्त काट रही है, कोई ऐसा शोबा नहीं है जिसके अंदर नाकामी, करप्शन, चोरी मौजूद ना हो। और जब मैंने जैसे पहले कहा कि नैब न्याजी गठजोड़ के बावजूद एहतसाब का मसनूई बयानिया दफन हुआ, जब कुछ नहीं मिलता, जब करप्शन नहीं मिली, एक धेले की करप्शन नहीं मिली तमाम हुकूमती रिकॉर्ड पास होने के, तो अब एक नया बयानिया गद्दारी का। क्योंकि जब पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ देना मकसद ना हो, जब सुबह दोपहर शाम काबीना के इजलास सिर्फ इस बात पर हों कि किसको ईसीएल पे डालना है, किसको कौन से जेल के सेल में डालना है, किसके ऊपर नैब का मुकदमा बनाना है, किसकी आवाज़ बंदी करनी है, मीडिया को किस तरह कंट्रोल करना है, क्योंकि खुद नालायक हैं, खुद चोर हैं और करप्ट हैं। लेकिन इस वजह से मैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ पाकिस्तान की आवाम पर करूंगी और मैं आपके सामने एक रिपोर्ट शाया हुई है पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की। ये पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट है, ये मुस्लिम लीग नून की रिपोर्ट नहीं है। और जो कराए के तर्जुमान सुबह दोपहर शाम चोर चोर और एक ऐसा बयानिया जो मुल्क के लिए खतरनाक है वो शुरू करते हैं, क्योंकि असल में ये अमालनामा है, ये वो सजा है जो पाकिस्तान की आवाम इस आरटीएस 2000 के बैठने पे काट रही है। ये वो अमालनामा है जो पाकिस्तान की आवाम के आज घर में बेरोजगारी, महंगाई और मईशत की तबाहाली की वजह से है। और आप रोज सुबह उठकर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज, मुस्लिम लीग नून, ऑपोजिशन का राग अलापते हैं। अब इस पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक जो इसमें दर्ज है, और वो मैं अभी मीडिया को भी दूंगी, और ये इंटरनेट से पाकिस्तान की आवाम जो देख रही है वो डाउनलोड भी कर सकती है। ये सरकारी फिगर्स हैं जो कितने मैनिपुलेटेड है, मैं उसकी भी डेप्थ में नहीं जाऊंगी, उसकी गहराई में नहीं जाऊंगी। मैं सिर्फ वो अदादोशुमार बयान करूंगी जो आज पाकिस्तान की आवाम की जेब पर डाका डाला जा रहा है। क्योंकि ये हुकूमत नालायक है, सिलेक्टेड है, नाअहल है, चोर है, करप्ट है, इसलिए चीनी माफिया के आगे, आटा माफिया के आगे, अद्वियात के माफिया के आगे, गैस और बिजली के माफिया के आगे घुटने टेकती है। जब वजीर आजम मुंतखब होकर आता है तो उसको पता होता है कि मैंने पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ देना है, मैंने माफिया को रिलीफ नहीं देना, मैंने पाकिस्तान की आवाम को रोजगार देना है, मैंने माफिया को रोजगार नहीं देना, मैंने उनकी जेबें नहीं भरनी। लेकिन क्योंकि एक सेलेक्टेड टोला इस वक्त मुल्क पर मुसल्लत है, इसलिए आज पाकिस्तान की आवाम ये सजा काट रही है। अब इसके साथ साथ पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की जो रिपोर्ट मैं आप लोगों को दूंगी, उसमें एक सेक्शन है जिसके अंदर अर्बन इन्फ्लेशन जो अभी सितंबर में शाया हुई है, अर्बन इन्फ्लेशन और रूरल देहाती इलाकों में जो दही इलाकों में जो इन्फ्लेशन है, घरेलू जो चीजें हैं सार्फिन की जो इस्तेमाल करते हैं, फिर उसके बाद एक होलसेल प्राइस है, वो इसके अंदर दर्ज है। वो चीजें मैं आपके सामने रखूंगी
जिसमें सब्जियां 45% इजाफा एक साल में, 45% इजाफा। अगर इसको अगस्त 2019 से कंपेयर किया जाए और 3 महीनों के अंदर जो इन्फ्लेशन हुई है, 3 मंथ्स के अंदर, टमाटर 97% इजाफा, आलू 76% इजाफा, अदरक 54% इजाफा, चावल 20% इजाफा, मसूर की दाल 21% इजाफा, जो मसाला जात हैं, जो स्पाइसेस हैं, उसमें 58% इजाफा। उसके बाद जो होलसेल प्राइस है मसाला जात की, उसमें 77% इजाफा। आटा इस रिपोर्ट के मुताबिक आटा जो है वो 20 किलो का तोड़ा, आज जो 20 किलो का आटे का बैग है वो इसके मुताबिक 900 रुपए 20 किलो का आटा है, लेकिन ये 1100 रुपए हकीकी इसकी कीमत है 20 किलो आटे की। और यूटिलिटी स्टोर्स के अंदर जो 900 रुपए का आटा जो इसमें दर्ज है, उसके मुताबिक जो बेचा जाता है वो जानवरों को डालने के काबिल है, वो आटा उसमें मिलावट है। और मैं पाकिस्तान की आवाम को बता रही हूं कि जो 900 रुपए का यूटिलिटी स्टोर पे आटा है वो जानवरों को डाला जा रहा है। और 1100 रुपए आटा, 20 किलो आटा इस वक्त बेचा जा रहा है। और जिस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी 2018 में 35 रुपए किलो आटा, और जिसकी कीमत 70 रुपए 75 रुपए इस वक्त पाकिस्तान की आवाम दे रही है। और उसके साथ साथ जो दूध है 25% इजाफा, अंडे 38% इजाफा, चीनी की कीमत 53 रुपए 2018 में, 53 रुपए 2018 में, और इस वक्त इस रिपोर्ट के मुताबिक 95 रुपए 95 रुपीज अ किलो, और असल कीमत 110 रुपए पाकिस्तान की आवाम इस वक्त अपनी जेब से दे रही है। क्योंकि जब चीनी चोरों को भेज दिया जाए रात के अंधेरे में चार्टर जहाज पे करके, चीनी चोरों को लॉन्डर कर दिया जाए, मुल्क से बाहर भगा दिया जाए, चीनी माफिया के आगे घुटने टेक लिए जाएं, तो उस वक्त 110 रुपए चीनी मुल्क में बिक रही है। उसके साथ साथ जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो दाल है, जो दालें हैं उसमें लोबिया की दाल 42% इजाफा, मूंग की दाल 45% इजाफा, वेजिटेबल ऑयल 25% इजाफा। और इसके साथ साथ जो रूरल दही इलाकों में जो इन्फ्लेशन इस वक्त इस रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक जो 3 महीने में इजाफा हुआ है वो 15.8%। इस वक्त जो दही इलाकों में फूड आइटम्स की इन्फ्लेशन है वो 15.8% है। और इसके साथ साथ जो अर्बन सेंटर्स हैं, जो शहरी इलाके हैं, उसमें इस वक्त इन्फ्लेशन जो फूड आइटम्स की है वो 12.4% है। तरक्की की शरह 2018 में 5.3%, और इस वक्त तरक्की की शरह इस रिपोर्ट के मुताबिक -0.4, जो कि फज्ड है। और हम चैलेंज कर चुके हैं जब इनका अमालनामा 2 साल का पेश कर रहे थे, जो ये बदलेंगे, ये अगले महीने में इसको भी बदलेंगे, लेकिन हम इसके मुताबिक चलते हैं। और उसके बाद इन्फ्लेशन जो कि 2018 में 3% और आज 13% इजाफा। और मैं पाकिस्तान की आवाम को ये बताना चाहूंगी कि जिस वक्त मैं सिर्फ जून 2020 तक के जो ये 3 महीने की आपके सामने रिपोर्ट रखी है, इस रिपोर्ट के मुताबिक उसको छोड़ते हुए अगर सिर्फ 2018 मई और जून 2020 का मुआवजा कर लिया जाए तो चीनी 53 रुपए और आज चीनी 110 रुपए, व्हीट फ्लावर 360 रुपए 10 केजी और आज 544 रुपए। पल्स जो है मसूर की दाल जिसको बोलते हैं, वो मई 2018 में 113 रुपए की 1 किलो और आज 174 रुपए की जून 2020 में। मूंग की दाल 114 रुपए 2018 में और मूंग की दाल 303 रुपए 2020 में नए पाकिस्तान में। माश की दाल 148 रुपए 2018 में और 206 रुपए 2020 में। आलू
میں نے پہلے جس طرح آپ کو بتایا کہ آلو کی قیمت میں 76 روپے 3 مہینوں میں اضافہ، 76%، 3 مہینوں میں اضافہ، ادرک میں 54%، ٹماٹر میں 57% اضافہ، سبزیوں کے اندر اوسطاً اضافہ 47% اضافہ ان 3 مہینوں میں۔ اور جو میں آپ کو جون کے فگرز بتا رہی ہوں اس میں ویجیٹیبل گھی 148 روپے اور نئے پاکستان میں ویجیٹیبل گھی 206 روپے۔ آلو کی قیمت 2018 مئی میں 27 روپے اور آج نئے پاکستان میں 71 روپے۔ رائس باسمتی جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ 75 روپے 2018 میں چاول باسمتی اور آج جون 2020 میں 101 روپے۔ دودھ کی قیمت 84 روپے 2018 میں اور 113 روپے 2020 جون میں نئے پاکستان میں۔ ایگز ابھی میں جون تک کی بتا رہی ہوں، یہ میں نے جو آپ لوگوں کو پہلے بتا دیا وہ اضافہ اس کے علاوہ ہے۔ اس کے بعد انڈے کی قیمت 1 درجن 92 روپے 2018 مئی میں اور آج جون 2020 نئے پاکستان میں 125 روپے درجن۔ اور یہ وہ 3% اضافہ ہو چکا ہے نا، میں نے آپ کو بتا دیا۔ پیاز جو ہے وہ مئی 2018 میں 29 روپے کا 1 کلو اور آج 65 روپے کا 1 کلو۔ جو ٹماٹروں کی قیمت ہے وہ 2018 میں 1 کلو 31 روپے کی اور جون اس 3 مہینوں کی انکریز کے علاوہ 31 سے 70 روپے ٹماٹر کی قیمت 1 کلو۔ اور یہ آپ کو بتانا اس لیے امپورٹنٹ ہے، اور یہ سب چیزیں جو چارٹ ہیں وہ آپ کو پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی رپورٹ ان کا عمال نامہ پیش کرتا ہے اور جس کے اندر تمام چیزیں درج ہیں۔ اور بہت ہی مختصر میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ رورل اور اربن سینٹرز کی انفلیشن کے علاوہ یہ جو چارٹ ہے یہ سب سے امپورٹنٹ ہے، اور اس کے اوپر جو انفلیشن ہے وہ تمام آئٹمز کی لکھی ہوئی ہے جس میں فوڈ آئٹمز اور نان فوڈ آئٹمز ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کی نیت پاکستان کی عوام کو ریلیف دینا نہ ہو، جس کی نئی نیت معیشت ٹھیک کرنا نہ ہو، کیپیسٹی نہ ہو، کیپیبلٹی نہ ہو، اہلیت نہ ہو، اس کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ بھی برکت نہیں ڈالتا۔ اور اس کے علاوہ جو نان فوڈ آئٹمز ہیں جس میں کلودنگ ہے، فٹ ویئر ہے، ہاؤسنگ ہے، واٹر ہے، الیکٹریسٹی ہے، گیس ہے، اور آج گیس کی قیمت، لوکل گیس کی قیمت LNG سے زیادہ ہے۔ 150 سے 175% اضافہ 2 سال میں گیس میں اور بجلی کے بلوں میں 70% اضافہ 2 سال میں۔ اور اس کے علاوہ جو ہاؤسنگ، واٹر، الیکٹریسٹی، گیس کے میں نے آپ کو آئٹمز بتائے، فرنشنگ اینڈ ہاؤس ہولڈ کا میں نے آئٹم بتایا آپ کو، ہیلتھ، دوائیوں میں صرف دوائیوں کے اندر آج 400% سے 500% اضافہ ہے، مختلف دوائیوں کا اگر آپ اعداد و شمار لے لیں، اور صرف 92 دوائیوں میں 262% اضافہ صرف ایک ہفتے کے اندر ایک سائن کے ساتھ ہوا۔ اس کے علاوہ جو ایجوکیشن ہے، کوئی ایسا آئٹم نہیں ہے، ٹرانسپورٹ ہے، کمیونیکیشن ہے، ہیلتھ ہے، فرنشنگ اینڈ ہاؤس ہولڈ ہے، کوئی ایسا آئٹم نہیں ہے جس کے اندر انفلیشن انکریز نہ ہوئی ہو، کوئی ایسا آئٹم نہیں ہے جس کے اندر مہنگائی بڑھی نہ ہو۔ یہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی رپورٹ ہے۔ اور اس کے علاوہ جیسے میں نے پاکستان کی عوام کے سامنے یہ اعداد و شمار رکھے، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ بھی، لیکن جب آپ سودا لینے جاتے ہیں، جب آپ گروسری سٹور پہ جاتے ہیں تو آپ کو اس رپورٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس رپورٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس وقت آپ کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے اور اس کو ڈیفلیکٹ کیا جا رہا ہے، اس کو ایک طرح سے مصنوعی بیانیہ بنا کر، پہلے کرپشن کا 2 سال بیانیہ، اس کے بعد جو اب ایک نیا بیانیہ غداری کا، کیونکہ اصل ڈاکہ ڈالا پاکستان کی عوام کی جیب پر جا رہا ہے، اور خود چوری کر کے، مافیا کے گھٹنے ٹیک کر آج پاکستان کی عوام کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ اور اس سے بڑی خبر ایک اور جو میری بس میں تھوڑا سا ٹائم اور لوں گی، اور میری چینل سے درخواست ہے کہ یہ ضرور پلیز پاکستان کی عوام کو دکھائیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ان نالائق ٹولوں نے اور کرائے کے ترجمانوں نے شہباز شریف پر ایک الزام لگایا تھا
جو کہ انہوں نے پلانٹ کرائی تھی اسٹوری ڈیلی میل یوکے میں، ڈیوڈ روسٹ ایک صحافی ہے ان کے ذریعے، کہ ڈفٹ کا پیسہ شہباز شریف کھا گئے، زلزلے کا پیسہ کھا گئے، ایجوکیشن کا پیسہ کھا گئے۔ وہ عدالتوں میں تو ثبوت پیش نہیں کیے، اور جہاں شہباز شریف نے مقدمہ کیا ہے وہاں سے بھی فرار حاصل ہے۔ ادھر وہ جو 10 ارب کی ہرجانہ ہے، 10 ارب کا الزام ہے، وہاں سے فارغ۔ ملتان میٹرو کے اوپر الزامات، وہاں سے فارغ، وہاں بھی مفرور ہیں۔ سب عدالتوں میں مفرور، مالم جبا، ہیلی کاپٹر، 23 فورن فنڈنگ اکاؤنٹ سے تو رٹ گئے پاکستان کی عوام کو کرپشن کے سکینڈلز۔ آٹا چینی چوری کا سکینڈل، گیس بجلی چوری کا سکینڈل، دوائیوں کی چوری کا سکینڈل، وہ ایک طرف۔ یہ رپورٹ دا گلوبل فنڈ، یہ میں آپ کو دوں گی، دا گلوبل فنڈ رپورٹ، اس نے پاکستان کو ایڈیشنل سیف گارڈ پالیسی میں ڈال دیا، اور اس ایڈیشنل سیف گارڈ پالیسی کے مطابق $271 ملین، جو کہ ایڈز، ٹی بی، پولیو، ملیریا کی مد میں ان بیماریوں کی روک تھام میں دا گلوبل فنڈ پاکستان کو دیتا تھا، اور آج وہ فنڈنگ بند کر دی گئی ہے۔ اور خط لکھا گیا ہے گلوبل فنڈ کی طرف سے اس سلیکٹڈ نالائق نااہل حکومت کو۔ یہ ہے وہ لیٹر جو اگر آپ ویب سائٹ پہ جائیں گے تو آپ کو مل بھی جائے گا، جو پاکستان کی حکومت کو انہوں نے لکھا ہے۔ اور یہ ہے وہ ایڈیشنل سیف گارڈ پالیسی، جس کے تحت پاکستان میں اب یہ فنڈنگ بند ہو چکی ہے۔ اور الزام لگاتے تھے شہباز شریف پہ، جس کی تردید یوکے کی گورنمنٹ نے سنڈے کے دن صبح کر دی۔ ملتان میٹرو کا الزام لگایا جس کی تردید چائنیز گورنمنٹ نے کر دی۔ اور اس سیف گارڈ پالیسی کے تحت یہ جو روک تھام ہے ٹی بی کی، ملیریا کی، پولیو کی، اس میں یہ فنڈنگ آج پاکستان کی بند ہو گئی ہے۔ اور کیوں بند ہوئی ہے؟ بہت انٹرسٹنگ بات ہے، میں پڑھنا چاہتی ہوں پاکستان کی عوام کے سامنے کہ سیف گارڈ پالیسی میں پاکستان کو اس لیے ڈالا گیا ہے کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی نمبر 1 جس ملک میں ہو، نمبر 2 لیک آف ٹرانسپیرنٹ پروسیس، کہ جو فنڈ دیا جائے اس کی ڈسٹریبیوشن اور اس کی یوٹیلائزیشن میں شفافیت نہیں ہے، وہ صوبوں کو منتقل شفاف طریقے سے بھی نہیں ہو رہا۔ تیسری، آئیڈینٹیفیکیشن آف فراڈ، مس یوز آف گلوبل فنڈ اینڈ فائنینسنگ اینڈ ادر فنڈز، ریسنٹ اور آن گوئنگ کانفلکٹ لمیٹنگ کیپیسٹی فار دا کنٹری کوآرڈینیٹنگ میکنزم، کہ جو صوبے ہیں ان کو جب یہ فنڈ گلوبل فنڈ دیتا ہے تو اس کی منتقلی میں شفافیت نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے آج اس خط کے ذریعے گلوبل فنڈ نے پاکستان کو ایڈیشنل سیف گارڈ لسٹ میں ڈال دیا۔ بات یہاں ختم نہیں ہوتی، بات یہ ہے کہ اس کی جھوٹ کا پلندہ لے کر سیکٹری ہیلتھ جنیوا جاتے ہیں، وہاں بھی اسی کرپٹ ٹولے کے جھوٹوں کی وجہ سے ایک دفعہ پھر پاکستان کو شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے اور ان کو واپس بھیج دیا جاتا ہے، اور ان کو کہا جاتا ہے کہ جب تک یہ 4 چیزیں آپ کی حکومت نہیں کرے گی، شفافیت، مس یوز آف فنڈز، لیک آف ٹرانسپیرنسی، فراڈ، سیٹسفیکیشن جب تک نہیں ہوگی گلوبل فنڈ کی تب تک یہ فنڈ نہیں آئے گا۔ اور اس کے بعد ایک خط لکھا جاتا ہے سیکٹری ہیلتھ کی طرف سے واپس آ کر، جب ملک کو رسوا کر دیا، ایک طرف آپ کی جو فورن پالیسی ہے اس کا کمپلیٹ کلیپس ہے، سقوط کشمیر ہو چکا ہے، دوسری طرف جب آپ دوسروں پر الزام لگاتے ہیں وہ جھوٹ کرپٹ ٹولا، تو اس کے بعد یہ فنڈنگ روک دی جاتی ہے۔ پولیو کے کیسز میں جو اضافہ ہے وہ پاکستان کی عوام کے سامنے ہے، ایڈز کے اوپر جو اضافہ ہے وہ پاکستان کی عوام کے سامنے ہے، پولیو، ٹی بی، آج جو فورن اسسٹنس پاکستان میں آ رہی تھی اس مد کے اندر گلوبل فنڈ کے ذریعے وہ ان کی کرپشن، یہ میں نہیں، ایک دفعہ پھر میں بتانا چاہتی ہوں، یہ میں نہیں کہہ رہی،
یہ مسلم لیگ نون نہیں کہہ رہی، یہ گلوبل فنڈ کہہ رہا ہے اس خط میں، اس رپورٹ میں، اس کی وجہ بتا رہا ہے۔ تو یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ حکومت کی ترجیح پاکستان کی عوام نہیں ہے۔ حکومت کی ترجیح یہ مہنگائی، یہ بے روزگاری، یہ معیشت کی تباہی نہیں ہے۔ حکومت کی ترجیح پاکستان میں ہسپتالوں، اسکولوں کی نہیں ہے۔ حکومت کی ترجیح پاکستان میں ان بیماریوں کی روک تھام نہیں ہے، اس کرپشن کو روکنا نہیں ہے۔ حکومت کی ترجیح ہر مخالف آواز کو بند کر دینا ہے، شہباز شریف کو گرفتار کرنا ہے، نواز شریف کو واپس لانا ہے، مریم نواز کو گرفتار کرنا ہے، شاہد خاقان کو گرفتار کرنا ہے، رانا ثناءاللہ کو گرفتار کرنا ہے۔ کیونکہ رانا ثناءاللہ، مریم نواز، سعد رفیق، شاہد خاقان، احسن اقبال، نواز شریف، مریم نواز، حمزہ شہباز، شہباز شریف یہ کیا بات کرتے ہیں کہ مہنگائی 3% سے 13% کیسے ہو گئی؟ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کا امال نامے کا جواب دیں۔ گیس آج کس طرح لوکل گیس جو ہے وہ LNG سے مہنگی ہے؟ کس طرح 150, 175, 200% اضافہ ہو گیا؟ بجلی کی قیمت میں کیسے آج 50% اضافہ؟ سرکولر ڈیٹ کی بات ہوتی تھی، انفلیشن کی بات ہوتی تھی، جب وزیر اعظم چور ہوتا تھا اس وقت یہ اعداد و شمار ہوتے تھے، اب وزیر اعظم ڈاکو ہے، اس لیے پاکستان کی عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، اس لیے آج مافیاز کی جیبیں بھری جا رہی ہیں، اس لیے آج چوروں کو چارٹر جہاز کر کے باہر بھجوایا جا رہا ہے، اس لیے آج جھوٹا مصنوعی بیانیہ بنا کر کرپشن کا بیانیہ مسترد، یہ بندے گنتے ہیں۔ پتا کرو مسلم لیگ نون کے لاہور کے جلسے میں کتنے بندے تھے، وہ بندے آپ کو سوشل میڈیا پہ نظر آ رہے ہیں۔ آپ دفتروں میں بیٹھ کر ویڈیو میسیجز کرتے ہیں، آپ میں اتنی جرت نہیں کہ آپ باہر جا کر پاکستان کی عوام میں پریس کانفرنس کریں، اپنے حلقوں میں جائیں، بند کمروں میں بیٹھ کر باہر 2 سیکیورٹی گارڈ رکھ کر آپ پریس کانفرنس کرتے ہیں، آپ کو شرم آنی چاہیے۔ اور یہ میں پاکستان کی عوام کو بتانا چاہتی ہوں کہ اب اپوزیشن، متحدہ اپوزیشن، پاکستان ڈیموکریٹک فورم کے ذریعے یہ جو اعداد و شمار ہیں، ان نالائقوں، چوروں، کرپٹ ٹولے کو گھر بھیج کر یہ واپس 2018 کے اعداد و شمار انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ نون، متحدہ اپوزیشن پاکستان کی عوام کو یہ ریلیف دلوا کر رہے گی۔ پاکستان میں واپس سی پیک بند نہیں ہوگا، بلکہ سی پیک کی فنڈنگ اور سی پیک کے منصوبے دوبارہ چلیں گے۔ پاکستان کی عوام کو روزگار دوبارہ ملے گا، پاکستان کی ترقی دوبارہ 6% پر جائے گی اور اس سے زیادہ جائے گی۔ پاکستان کے غریب عوام کو روزگار ملے گا، پاکستان کی بزنس کمیونٹی کو بزنس ملے گا۔ یہ کہتے تھے کہ کنسٹرکشن کے شعبے کو ترقی دی جا رہی ہے، آج یہ اعداد و شمار پڑھیں، کوئی ایسا ان پٹ پرائسز نہیں ہے جو کمی واقع ہوئی ہو جس کی قیمت میں، چاہے وہ سیمنٹ ہو، چاہے وہ کنسٹرکشن ہو، چاہے وہ کوئی بھی ایسی ان پٹ پرائس ہو، آج سب پرائسز مہنگائی کی طرف ہیں۔ اس لیے نہ ہم یہ غداری کے نیریٹو سے ڈرنے والے ہیں، کیونکہ پاکستان کی عوام جانتی ہے کہ ایٹمی قوت کس نے بنایا اور سکوت کشمیر کس نے کیا۔ پاکستان کی عوام جانتی ہے کہ ملک میں سی پیک کون لایا اور سی پیک کے منصوبوں کو کس نے روکا۔ پاکستان کی عوام جانتی ہے کہ کس نے 6% کی ترقی اس ملک کو دی، معیشت کو ٹھیک کیا۔ 11,000 میگا واٹ کی بجلی جو پاکستان مسلم لیگ نون نواز شریف کی قیادت میں بنا کر گئی، آج وہ بجلی ان سے سستی پاکستان کی عوام کو نہیں دی جاتی، آج وہ بجلی کی چوری ان سے نہیں، ان چوروں سے روکی جاتی۔ جو منصوبے ہم بنا کر دے کے گئے وہ منصوبے ان سے چلائے نہیں جاتے، جو منصوبے پاکستان مسلم لیگ نون بنا کر گئی نواز شریف کی قیادت میں، آج ان منصوبوں پر تختیاں لگاتے ہیں، آج ان منصوبوں کے اوپر پریس کانفرنسیں کرتے ہیں، آج ان منصوبوں کے اوپر ٹویٹس کرتے ہیں۔ ان کو تو اس بات پر بھی شرم نہیں آتی، لیکن کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ آپ بندے گنیں، آپ بتائیں
کابینہ کو کس پہ نیب کا کیس بنانا ہے، کس کی زبان بندی کرنی ہے، میر شکیل الرحمان کو گرفتار کرنا ہے، کس ٹی وی چینل کی اسکرین بند کرنی ہے، کس کی آواز بند کرنی ہے، کس جرنلسٹ پہ غداری کا پرچہ کرنا ہے، کس سیاستدان پہ کون سا غداری کا الزام لگانا ہے، لیکن پاکستان کی عوام آپ کو معاف نہیں کرے گی، کیونکہ آج جس کے گھر میں روٹی نہیں ہے، آج جس کے گھر میں دوائی نہیں ہے، آج جس کے گھر میں روزگار نہیں ہے، آج جس کی معیشت تباہ ہے، آج جس کا بزنس بند ہے، آج جس پاکستان کی عوام کی گھروں کا کرایہ دیا نہیں جا رہا، بسوں کا کرایہ، ٹرانسپورٹ کا کرایہ، آپ نے پورا ملک، آپ نعرے لگاتے تھے کنٹینر پر کھڑے ہو کر، آپ نے پورا ملک منجمد کر دیا ہے۔ پہلے کنٹینر پر بیٹھ کر اور اب وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھ کر آپ نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے، لیکن ہم ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان مسلم لیگ نون میں وہ کیپیسٹی بھی ہے، یہ اب وہ لوگ بھی جان گئے ہیں جو اس ڈرامے، اس تماشے اور اس فراڈ میں جو پاکستان تحریک انصاف نے بے وقوف بنایا، وعدہ کیا، کبھی 100 دن، کبھی 90 دن، کبھی 500 دن، کبھی 10 دن، کبھی 20 دن، کبھی 50 دن، کبھی 60 دن، کسی پہ 200 ملین، کسی پہ 400 ملین، کسی پہ 10 بلین، کسی پہ 100 ملین، کبھی 22 کروڑ، کبھی 10 کروڑ، کبھی 1 کروڑ، یہ الزامات اب پاکستان کی عوام نہیں مانتی اور نہ مانے گی۔ بہت شکریہ۔ کہ آپ کے پاس مشترکہ اجلاس کے دوران اکثریت تھی، آپ بہت کردار ادا کر سکتے تھے، نہیں کیا۔ اب پاکستان کی عوام، پاکستان تباہ ہو رہا ہے، پاکستان میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن مسلم لیگ نون اور اپوزیشن کی تمام جماعتیں صرف تماشا دیکھ رہی ہیں کہ عوام کو مزید تباہ کر کے آپ بھی اس کا ذمہ دار نہیں بنیں گی؟ بالکل نہیں جی، نہ تماشا ہم نے کبھی دیکھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2013 میں جب ہماری حکومت آئی تو ملک کے اندر 19 گھنٹے لوڈ شیڈنگ تھی۔ ہم بھی اس نیب کے قانون کے ذریعے سیاسی مخالفین کو بند کر سکتے تھے، ہم بھی یہ سیاسی انتقام کی ہر طرح کی کوشش کر سکتے تھے، لیکن اس وقت ترجیحات، نہ ہمارا یہ مقصد تھا، نہ ہمارا یہ نیت تھی، نہ نواز شریف کی ترجیح، صرف پاکستان کی عوام تھی جس کا ووٹ لے کر نواز شریف صاحب آئے تھے۔ اور اس وقت 19 گھنٹے لوڈ شیڈنگ اور اب 13,500 میگا واٹ بجلی سسٹم میں نہ صرف ڈالی بلکہ پاکستان کی عوام تک پہنچائی۔ دہشت گردی کے بات تو سن لیں نا، دہشت گردی کے واقعات ہر روز ہوتے تھے۔ جب 2018 میں پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت گئی تو انٹرنیشنل فگرز اور ڈیٹا کے مطابق 92% کمی دہشت گردی میں آئی، اور کس طرح کراچی سے لے کر پورے پاکستان میں امن قائم ہوا۔ معیشت جو تھی اس وقت کیا حال تھا، 3% ترقی کو 6%، 5.8% پر لے کر گئے۔ مہنگائی کا عالم کیا تھا، اس کو 3% پر لے کر آئے۔ روڈ نیٹ ورکس بنائے، پاکستان کی اکائیوں کو ملایا، ہسپتال بنائے۔ شہباز شریف جس کو آج گرفتار کیا ہوا ہے، اس جیسا ہسپتال نہیں، اس جیسے ہسپتال، نئے ہسپتال کا ایک کمرہ خیبر پختونخوا میں دکھائیں۔ جو 4 میٹرو شہباز شریف نے بنائی، ویسی ایک میٹرو کا ایک ڈبہ BRT پشاور کا بنا کر دکھائیں۔ 120 ارب کے کھڈے کھود کے آپ آ گئے، ادھر 4 میٹرو بنی اسی دورانیے میں، اگر آپ اسلام آباد اور راولپنڈی کی میٹرو کو چھوڑ دیں۔ اس لیے ہماری ترجیحات آج کل بھی پاکستان کی عوام تھی اور آج بھی پاکستان کی عوام ہے، اور انشاءاللہ اس نالائق ٹولے سے چھٹکارا حاصل کرا کے دم لیں گے۔ میں چھوٹے سے آپ کر لیتا ہوں۔ میڈم یقیناً مجھے بہت دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے بینگ پاکستانی کے یہ جو غداری کا بیانیہ انہوں نے شروع کیا ہے، ایک بہت ہی غلط بات ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے محمود خان اچکزئی، الطاف حسین اور اسفندیار ولی خان، وہ بھی اسی نیشنل پالیٹک کا حصہ تھے اور ان پر غداری کے ٹپے لگتے رہے۔ آپ لوگ اس وقت خاموش رہے، کیا آپ لوگ بھی ان کو غدار سمجھتے تھے یا خاموشی کی وجہ کیا تھی؟ دیکھیں میں نے پہلے جی میڈم آپ یہ بتائیے کہ یہ غداری اور حب الوطنی کے جو سرٹیفکیٹ ہے یہ آج سے کیونکہ ہونا شروع ہوئی، یہ 85 سے ہونا شروع ہوئے ہیں، جس میں مسلم نون بھی رہی ہے، پیپلز پارٹی بھی اقتدار میں رہی، جو 2 پارٹیاں رہی یا قابلی کو مشرف صاحب کا دور آیا، تو یہ 85 کا مل کے بیانیہ شروع ہوا ہے غداری کا اور حب الوطنی کا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب جماعت آپ کی احتجاج پہ اتر آئی ہے، سڑکوں میں بھی آنا چاہتی ہے، تو گزشتہ سال احسن اقبال کی قیادت میں تنظیم سازی کی ایک کمیٹی بنی، تو تنظیم سازی کا کام کہاں تک پہنچا ہے؟ جی میں نے جیسے پہلے کہا کہ دیکھیں پاکستان کی سیاست کو 2013 میں نواز شریف کہاں لے کر آیا کہ خیبر پختونخوا میں جو پاکستان تحریک انصاف نے حکومت بنائی وہ نواز شریف کے محرون منت تھی۔ سیاسی میچورٹی کو نواز شریف اس جگہ کے اوپر لے کر آیا کہ جہاں بلوچستان کے اندر اور خیبر پختونخوا کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون حکومت بنا سکتی تھی۔
لیکن نواز شریف نے کہا کہ جہاں اکثریت جس پارٹی کی ہے وہاں اس کی حکومت بننی چاہیے کیونکہ یہ جمہوریت کو تقویت دے گا. تو جو سیاست ہے، جو ڈیموکریسی ہے، انفارچونیٹلی 72 سال میں وہ سٹنٹڈ رہی، لیکن نواز شریف نے اس جمہوریت کو تقویت دینے کے لیے ہر پارٹی کو اس کی اکثریت کے مطابق ہر صوبے میں حکومت بنانے کا موقع دیا. تو سیاست کی میچورٹی یہاں پر آئی. لیکن اب دوبارہ سے 1985 جس کا آپ نے ذکر کیا یا اس کے بعد یا اس سے آپ نے پاکستان کو واپس وہاں لے کر جانا ہے. اور یہ میں نے پہلے کہا، غداری کا جو نیریٹو ہے وہ صرف تب آتا ہے جب آپ کو سیاسی قائدین یا سیاسی رہنماؤں یا سیاسی لوگوں کے بارے میں اور کوئی چیز نہیں ملتی. یہ تو کرپشن کہتے تھے، یہ تو 200 ملین 400 ملین 500 ملین 600 ملین کے الزامات لگاتے تھے. جب ان کو کچھ نہیں ملا تو غداری کا سرٹیفکیٹ. میں اس کی مذمت کرتی ہوں اور میں نے کل بھی کہا تھا کہ اس بیانیے کو، اس خطرناک بیانیے کو بند کریں، کیونکہ اس سے ملک کو نقصان پہنچتا ہے، اس سے ملک کی سیاست کو نقصان پہنچتا ہے، اس سے ملک کی جمہوریت کو نقصان پہنچتا ہے. میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی. لیکن جب کرائے کے ترجمان ہوں گے، جب سیاسی لوگ ہی آپ کی ترجمانی نہیں کریں گے، جب پاکستان کی عوام کی ترجمانی ان کے ریپرزنٹیٹیوز نہیں کریں گے، وہ لوگ جو بریف کیس اٹھا کے اس ملک میں آئے ہیں اور بریف کیس اٹھا کے اس ملک سے چلے جائیں گے، وہ کہاں ہے آج صحت کا وزیر جس نے کرونا میں بیڑا غرق کر دیا ملک کے اندر؟ وہ بریف کیس اٹھایا، وہ چلا گیا. اسی طرح باقی لوگ بھی چلے جائیں گے. تو وہ لوگ جو پاکستان کی عوام کی ترجمانی نہیں کرتے، پاکستان کے عوام کے مینڈیٹ سے نہیں آئے ہوتے. آج آپ دیکھیں ترجمانی کون کر رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی؟ وہ لوگ کر رہے ہیں جو اپنے کمروں سے باہر نہیں نکل سکتے، جو لوگ اپنے گھروں سے باہر، شاید اپنے کمرے سے بھی باہر نکلے تو گھر والے نہ جینے دے. وہ لوگ ترجمانی کر رہے ہیں جو پاکستان کی عوام کی ریپرزنٹیشن نہیں کرتے. یہ لمحہ فکریہ ہے. یہ اس وقت وہ لوگ غداری کے سرٹیفکیٹس دے رہے ہیں جس کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے. خدا را پاکستان کی سیاست کو واپس اس خطرناک کھیل سے نہ کھیلیں. آپ پاکستان کی عوام کو آٹا، روٹی، چینی، چاول، روزگار مہیا کریں، ملک کو ترقی دیں، ملک کی معیشت ٹھیک کریں. آپ کو پاکستان کی عوام کی ریلیف کا اور پاکستان کی عوام کو اس سزا سے مت گزاریں. یہ آپ کے اعمال نامے اس وقت چھپ رہے ہیں، آپ کی اپنی آفیشیل ویب سائٹس کے اوپر چھپ رہے ہیں جو آج پاکستان کی عوام کے جیب پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. اس پر بیان دیں صبح کہ آج کابینہ کی میٹنگ میں چینی جو ہے اس کو 50% کم کرنے کا تجویز دی گئی، گیس کو کم کرنے کی تجویز دی گئی، آٹے کو کم کرنے کی تجویز دی گئی، دالوں کو کم کرنے کی تجویز دی گئی، روٹی کو کم کرنے کی تجویز دی گئی. شہباز شریف، نواز شریف، یہ پاکستان خدا کے لیے اس چیزوں کا متحمل نہیں ہو سکتا. لیکن میرا خیال ہے اب آپ کے پاس وقت ختم ہو چکا ہے. احسن اقبال صاحب اور مسلم لیگ نون جنرل سیکرٹری احسن اقبال صاحب کی تنظیم سازی ہماری مکمل ہو چکی ہے. ہمارے عہدیداران اناؤنس ہو چکے ہیں اور جہاں مکمل ابھی نہیں ہوئی، جو نیچے ڈسٹرکٹ لیول ہے اس میں بھی کچھ شہروں میں، باقی پنجاب کی، سندھ کی، خیبر پختونخوا کی، بلوچستان کی ہماری تنظیم سازی، بلوچستان کے کچھ عہدیدار رہ گئے ہیں، لیکن آلموسٹ 90% سب کچھ کمپلیٹ ہو گیا ہے. اور آج جو پاکستان ڈیموکریٹک فورم بنا ہے ڈیموکریٹک موومنٹ کا، اس میں آپ نے دیکھا کہ کل فضل الرحمان صاحب کو الیکٹ بھی کیا گیا، اور جو سوشل موبلائزیشن ہے وہ اسی پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنی سوشل موبلائزیشن اسی پارٹی کی تنظیم سازی کی وجہ سے آج کامیابی، جو لاہور نے کل جواب اور لاہور نے کل سلام پیش کیا ہے شہباز شریف کو، وہ آپ کے سامنے. 2 سالوں سے آپ کا بیانیہ ہے، 2 سالوں سے کہ ہم نے کبھی NRO نہیں مانگا، تو محمد زبیر صاحب کو آپ بار بار جو ہے کیوں بھیجتے تھے؟ کیا وہ NRO نہیں تھا؟ دیکھیں، یہ آپ کے پاس میرا خیال ہے سوال ختم ہو گیا، لیکن میں جواب دوں گی. آپ کو محمد زبیر صاحب نے خود بتا دیا کہ ان کی رفاقت ہے، ان کے تعلقات ہیں چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ اور وہ ملتے رہتے ہیں، لیکن اس کو، اس میٹنگ کو، اس کے سلیکٹیو ان چیزوں کو لیک کرنا میرے خیال میں غیر اخلاقی تھا اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا جو کہ ہوا. لیکن یہ کوئی پہلی ملاقات نہیں تھی اور یہ وہ واضح کر چکے ہیں خود
اور DGISPR نے بھی یہ بات کی ہے کہ ان کو نواز شریف اور مریم نواز نے نہیں بھیجا تھا اور نہ وہ کسی ذاتی مقصد کے لیے وہاں گئے تھے یا کسی مطلب سیاسی مقصد کے لیے وہاں گئے تھے. شیخ رشید نے یہ وارننگ دی ہے، شیخ رشید نے کیا کہ مریم نواز کو کہ وہ اگر چپ نہ ہوئیں تو شیخ رشید نے کہا ہے کہ میں ایسے بیان دوں گا کہ سیاسی زلزلہ آ جائے. میں اس پر صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ سیاسی زلزلہ اب صرف پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے ذریعے اس ملک کی آئینی، قانونی، فنڈامنٹل رائٹس، ہیومن رائٹس جو معطل ہیں اس وقت ملک میں، میں نے جیسے کل کہا تھا، اس کو واپس کرنے کے لیے جو میڈیا کا فریڈم آف ایکسپریشن ہے، فریڈم آف سپیچ ہے، اس کو واپس لانے کے لیے اب صرف پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے ذریعے آئے گا. میم یہ فرما دیجیے کہ مسلم لیگ نون اس چیز پہ کوئی غور کر رہی ہے کہ جی کل مولانا صاحب تمام جماعتیں موجود تھی، جو سربراہان کا ورچوئل میٹنگ تھی، اس میں مولانا صاحب کو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا صدر منتخب کر لیا گیا ہے. میرے خیال میں اس کے بعد یہ کیا اثر آئی ہیں، اور میٹنگز ہوتی رہتی ہیں. میٹنگز جو ہیں وہ سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ کرتی رہتی ہیں. اس کو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ میں خدا نخواستہ کسی قسم کا کل اعلان بھی ہوا، اعلانیہ بھی جاری ہوا کہ ان کو صدر متفقہ طور پر یونینمسلی وہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے صدر ہوں گے اور انشاءاللہ اس کو لیڈ کریں گے، جو روٹیشنل بیسس پہ ہوگا، اور اس کی مدت کتنی روٹیشن کی ہوگی وہ 5 اکتوبر کو اس کا تعین کیا جائے گا اور اس کے ڈھانچے کا اعلان کیا جائے گا. میم یہ فرما دیجیے گا کہ سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف صاحب ملک کب واپس آ رہے ہیں؟ مسلم لیگ نون اس چیز پر کوئی غور کر رہی ہے؟ کیونکہ کوئی بھی تحریک ہو جب ملک میں ملک کی قیادت نہ ہو تو وہ تحریک اس طرح توانا نہیں چل سکتی. اور اسی کے ساتھ جو نون لیگ کے کچھ لوگوں کو شوکات نوٹس جاری کیے گئے ہیں کہ نون لیگ میں کوئی دھڑے بندی کی جو خبریں آ رہی تھی اس چیز کو روکنے کے لیے یہ شوکات نوٹس جاری کیے. دیکھیں، مسلم لیگ نون اگر تاریخ میں کبھی بھی اتنی زیادہ متحد، مضبوط اور طاقتور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان کی عوام کے جو جذبات ہیں آج ہے. اور یہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں دھڑا بندی کی، کبھی کوئی بات کہی، یہ وہ ہارا ہوا ناکام بیانیہ ہے جس کا سہارا لیا جاتا ہے. اور اس سہارے سے بہتر ہے، اس ناکام بیانیے سے بہتر ہے کہ پاکستان کے عوام کے ریلیف کا بندوبست کریں، لیکن جو آپ میں نہ اہلیت ہے، نہ قابلیت ہے اور نہ کسی قسم کی نیت ہے. میاں صاحب کب آئیں گے؟ پاکستان مسلم لیگ نون نے قائد محمد نواز شریف صاحب کو یہ بڑی واضح درخواست کی ہے کہ ان کے علاج پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا جب ان کے ڈاکٹرز، معالجین ان کو اجازت دیں، کیونکہ نواز شریف اب خالی پاکستان مسلم لیگ نون کا نہیں بلکہ نواز شریف پاکستان کی تمام جماعتوں کے، ملک کے اور اس خطے کے لیے اثاثہ ہیں. ان کی صحت اور ان کی کسی قسم کی ان کی صحت کے اوپر کوئی بھی سمجھوتا نہیں ہوگا. تھینک یو.